बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईद के पहले दिन 10 अप्रैल को होने वाले बहावलपुर वाक़या के हवाले से इंतहाई सनसनीखेज़ और चश्मकुशा हक़ाइक़ सामने आए हैं और जनाब सवालात उठ चुके हैं, क्या ये वाक़या एक टोपी ड्रामा था? और जब इस वाक़या को पहले सोशल मीडिया और उसके बाद पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनाया जा रहा था, एन उसी लम्हे एन उसी दिन अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा था और इमरान खान किस तरह से और कैसे एक बार फिर एक ऐसी बाजी, एक ऐसी गेम पलटने में कामयाब हुए जो बज़ाहिर उनके खिलाफ स्टेज की गई थी, लेकिन इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह एक बार सुरखरू ठहरे। कैसे और क्यों, आगे चलकर रखते हैं तमाम तर तफसीलात आपके सामने। और आपको यह बताना इसलिए ज़रूरी कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर इस पर बात ही नहीं करता, लेकिन अब गुज़श्ता 2-3 दिनों से, यानी आज ईद के तीसरे दिन का आगाज़ हो चुका है, पहले दिन ही से सोशल मीडिया के ऊपर जो ये वाक़या है बहावलपुर का, ये मुसलसल जो है वो वायरल है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन इस दौरान इग्नोर क्या हुआ वो आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो जो है वो दिखाना चाहता हूं ताज़ा तरीन, पहले एक खबर के साथ। बल्कि खबर पहले आपके सामने रखते हैं कि बहावल नगर में पुलिस एहलकारों की पिटाई पर पंजाब पुलिस ने रद्द अमल दिया है और बताया है कि कुछ रोज कबल मुलजम की गिरफ्तारी के लिए घर पर पुलिस ने छापा मारा था और मुलजम के अहल खाना ने पुलिस पर चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करने और तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने दावा किया था कि मतलूब मुलजम की गिरफ्तारी के लिए घर में छापा मारा, जिस दौरान अहल खाना समेत मुतअद्दिद अफराद ने पुलिस एहलकारों को यरमगाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस ने खवातीन समेत 23 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब इस हवाले से पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाक़या को सोशल मीडिया पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मामूली वाक़या, इसे शर्मनाक रद्द अमल क्यों पंजाब पुलिस का करार दिया जा रहा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक यह गलत तासर पैदा करने की कोशिश की गई कि पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाज आराई हुई। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हकाइक का जायजा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। पंजाब पुलिस ने हदायत की, अवाम से दरखास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। अच्छा, मतलब भी हल हो गया, सोशल मीडिया को जाली भी करार दे दिया, प्रोपेगेंडा भी करार दे दिया। लेकिन पहले ज़रा ये एक वीडियो सुनिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है जनाब कि सारा मामला तो जैली था, तो फिर ये वीडियो किस चीज़ की है। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने पहले ये वीडियो रखता हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी ऑडियो भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग, कुछ नारे भी लगे हैं, वो भी देखिए। पहले जनाब ये वीडियो, यहाँ पर आवाज़ ज़रा आहिस्ता है, आगे चलकर जी गौर से देखिए। पाक आर्मी और पंजाब पुलिस इकट्ठे हैं जी। अभी पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, कोई ऐसा कौन लगा सकता है जी? आप जोर से नारा कौन लगा? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। जी मैं बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, इसमें पुलिस के अफसरान जनाब मौजूद हैं और पाक आर्मी के अफसरान भी मौजूद हैं और पुलिस के एक साहब कहते हैं कि हमारे दरमियान जनाब ये महाजराई का तासुर दिया जा रहा है, ये एक साजिश है, हम दहशत गर्दों का मिलकर मुकाबला करेंगे। फिर नारे लगते हैं, पहले सिर्फ पाक आर्मी जिंदाबाद के हवाले से, तो एक साहब ये कहते हैं कि कोई ऐसा जवान जो कि ज़्यादा बुलंद आवाज़ में नारे लगाए, तो फिर एक फ़ौजी जवान नारे लगाता है 2 मरतबा नारा तकबीर अल्लाह अकबर के, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद फिर पाक आर्मी जिंदाबाद, और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस के नाम के ऊपर पहले वो अटकता है, उसके बाद फिर पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा लगाता है और दोबारा भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा लगता है। यानी पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा 2 मरतबा लगता है और पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा 1 मरतबा लगता है। अच्छा, मैं इन तमाम तर चीज़ों का ना कुछ एक साइंटिफिक अंदाज में जो एक नफ्सियाती तरीका है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वो भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा वाक़या हुआ कि जिसके बाद आखिर पर 2 मरतबा जो है वो पंजाब पुलिस जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए गए, 1 मरतबा पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा। और कुछ ना कुछ क्या हुआ, पहले वो आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे
اس معاملے کو سوشل میڈیا تک لایا گیا اور مسلسل کیسے یہ معاملہ 3 دنوں سے ہو رہا ہے ڈسکس، اور اس دوران اڈیالہ جیل کے اندر کیا بڑی چیزیں ہوئیں جو کہ اس طرح سے میڈیا نے پاکستانی عوام کے سامنے نہیں رکھی، ان کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے اسے چھپایا گیا۔ اچھا، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا یہ ضلع جناب بہاول نگر اور فوج کے اہلکاروں، مقامی پولیس کے درمیان جو مبینہ لڑائی ہے، معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر زیر بحث، اور پھر اطلاعات کے دونوں اداروں نے حقائق کے لیے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دیں اور ملوث پولیس اہلکاروں اور فوجی اہلکار کے اہل خانہ کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے گئے۔ اچھا، اب یہ وائس آف امریکہ رپورٹ کر رہا ہے فوجی اہلکار کے اہل خانہ۔ مقامی صحافی طارق حفیظ کے مطابق تنازع کا آغاز 8 اپریل کو تھانہ مدرسہ کے ایس ایچ او رضوان عباس کی جانب سے ایک فوجی اہلکار محمد خلیل کے گھر پر چھاپے اور اہل خانوں کو زود و کوب کرنے سے شروع ہوا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فوجی اہلکار حاضر سروس محمد خلیل کے گھر پر پولیس نے جناب چھاپا مارا۔ اچھا، ویسے یہ جو پنجاب پولیس چھاپے مارتی ہے نا، یہ چھاپا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے درست مارا، اور لیکن میں یہ سوال صرف پوچھ رہا ہوں کہ کیا کسی فوجی اہلکار کے گھر کے خلاف گھر کے اوپر غیر قانونی چھاپا مارنا ہی غلط ہے، یا کسی عام سویلین کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، ان کے بھی کوئی اہل خانہ ہوتے ہیں اور ان کی بھی خواتین ہوتی ہیں، وہاں پر اس قسم کا اگر کوئی غیر قانونی چھاپا مارا جائے اور وہاں پر اگر جو اہل خانہ ہیں، سویلین جو ہیں، وہ اگر پولیس کو آگے سے پکڑ لیں، زود و کوب کر لیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں، تو پھر ایسی صورت میں پنجاب پولیس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی وردی ہے، اگر آپ کے پاس بندوق ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، تو پھر آپ ایک جو ادارہ ہے وہ دوسرے ادارے پر قانون سے کی مدد لینے کی بجائے براہ راست جو چڑھائی ہے وہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گولی کی سرکار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طاقتور ہے اسی کا نظام چلے گا۔ تو جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے گزشتہ 2 برسوں سے، خاص طور پر پچھلے 10 اپریل یعنی 10 اپریل 2022 سے لے کر 10 اپریل 2024 تک، اب ذرا اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک جناب ایک باقاعدہ طور پر یہ لائن ہے 10 اپریل 2022 سے لے کے 10 اپریل 2024 تک، کہ 10 اپریل 2022 سے لے کے 9 اپریل 2024 تک جو پاکستان کی عام عوام کے ساتھ ہوا، خواتین کے ساتھ ہوا، بچوں کے ساتھ ہوا، جوانوں کے ساتھ ہوا، سیاسی جماعت کے کارکنان کے ساتھ ہوا، بزرگوں کے ساتھ ہوا، کیا کچھ ہوا، بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، آپ کو پتہ ہے، فوٹیجز موجود ہیں، تمام تر تفصیلات موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کی ایک پوری داستان رقم کی گئی، اور پنجاب پولیس اس میں سب سے پہلی صف کے اوپر، بلکہ انہی کے ذریعے، چاہے وہ جناب جو ہے وہ بنی گالا کے اندر معاملہ ہو، یا پھر زمان پارک کے اندر جس طرح سے پولیس نے حملہ کیا وہ ہو، یا جس طرح سے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری ہوئی، جس طرح سے خواتین کی بے پردگی کی گئی، خواتین کو گھسیٹا گیا، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران اگر کسی بھی جانب سے اپنے دفاع کے طور پر بھی صرف پولیس کا ہاتھ بھی اگر روکنے کی کوشش کی گئی بغیر کسی تشدد کے، تو مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف جیسے سیاستدان، دیگر سیاستدانوں کی جانب سے کس قسم کا رد عمل ثابت ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ تو ریاست کے خلاف لڑائی ہے، اور یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک یہ واقعہ ہوتا ہے تو 40-50 جو فوجی اہلکار ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں پر ایک طرف کور کمانڈر ہاؤس جل جاتا ہے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جل جاتی ہے، وہاں پر کوئی اہلکار نہیں پہنچتا، تو کچھ سوالیہ نشانات جو ہیں وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور یہ معاملہ جس کے ذریعے کئی معاملات کو دبانے کی کوشش کی گئی، ایک نئے سوال جو ہے وہ اٹھا گیا۔ خیر، طارق حفیظ نے دعویٰ کیا کہ یہ چھاپا محمد خلیل کے مخالفین کی ایما پر ڈلوایا گیا، جس پر اہل علاقہ نے بھی مزاحمت کی۔ اچھا، اہل علاقہ اس وقت مزاحمت کر سکتے ہیں اگر کسی فوجی اہلکار کے گھر کے اوپر چھاپا پڑے، لیکن اگر سویلین کے اوپر پڑے تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ خیر، بقول ان کے پولیس پر الزام ہے کہ فوجی اہلکاروں کے گھر سے قیمتی اشیاء اور نقدی بھی اٹھا لی، جس پر اہل علاقہ اور گھر کے مردوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما، جی بالکل میں ذکر کر رہا ہوں جناب پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی قیادت کا، کس طرح سے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے جناب وہ جو ہیں وہ حماد اظہر صاحب ہیں، چاہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ ان کی بیٹیوں کا جہیز تھا، ان کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ سامان، حماد اظہر صاحب نے آج ٹویٹ بھی کیا، وہ ساری فوٹیجز عوام کے سامنے لے کر آئے۔ اگر آگے سے وہ پستول اٹھا لیتے، اسلحہ چھین لیتے
اور آگے سے وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر ان کو یرمغال بنا لیتے، جیسا کہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرح سے ہوا گیا، اور اس کے بعد پولیس کارروائی کرتی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے تھانے کے اوپر کوئی سویلین ہلہ بول دیتے اور وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر مارتے، تو پھر کیا ہوتا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، دیکھنا تو پڑتا ہے کہ جناب قانون کیسے حرکت میں آتا ہے۔ اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ایک دلیرانہ موقف دیا کہ معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے وہ رؤوف حسن صاحب تھے، چاہے وہ حماد اظہر تھے، چاہے دیگر لوگ تھے، لیکن پاکستان کی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جناب، وہ کہاں پر سو رہی تھیں؟ ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور پھر پنجاب پولیس کا رد عمل، وہ عمران ریاض صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، باقی دوستوں نے بھی، کہ وہ آئی جی عثمان انور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے، تمغے انہیں دیے گئے، سب کو اس بات کا اندازہ ہے، اور یہاں پر ان کے پیچھے گانا چل رہا ہے، ان کی فوٹیجز کے پیچھے، کہ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو کیا واقعی آپ کے حالات، طاقت جب آگے سے مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ کے حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں؟ خیر، بعد میں جناب کہا گیا جی کہ یرمغال بنا لیا، اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ ایس ایچ او رضوان عباس کو اطلاع دی، وہ پھر گرفتاری کے لیے انہوں نے ریڈ کیا، مزاحمت ہوئی، کمرے میں بند کر دیا، جو ہے ایس ایچ او رضوان عباس کی ویڈیوز بھی جو ہے اہل محلہ نے ایس ایچ او اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد رضوان عباس نے بدریہ وائرس پولیس کی مزید نفری بلائی، ایلیٹ فورس کے کارکن تھے، انہوں نے آزاد کرایا، گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بنانے پر گرفتار کیا، اور اس کے بیٹے پولیس اہلکاروں نے محمد انور جٹ، اس کے بیٹے آرمی کے اہلکار محمد خلیل، اور دوسرے بیٹے اینٹی نارکوٹکس ملازم محمد ادریس اور دیگر کو گرفتار کر کے 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو محمد خلیل نے واقعے کی تفصیلات سے اپنے ادارے کو یعنی فوج کو آگاہ کیا، جس پر سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے مبینہ طور پر پہلے تھانہ مدرسہ اور پھر تھانہ سٹی پر دھاوا بول دیا، اور پولیس اہلکاروں کو زدوکوب بھی کیا، جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام نے نوٹس میں آنے کے بعد پولیس کے ریڈ کرنے والے ایس ایچ او رضوان عباس، اے ایس آئی محمد نعیم اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا، محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی، اور جناب ایف آئی آر نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او سیف اللہ حنیف کی مدیت میں درج کی گئی کہ غفلت آپ نے برتی ہے۔ اچھا، اس دوران ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی ہو گیا، باقی ساری یہ چیزیں بھی ہو گئیں۔ پھر جناب ہوا یہ کہ پولیس اور فوج کے حکام نے پولیس اور فوجی اہلکاروں کے درمیان صلح کرا دیے۔ اچھا، سوشل میڈیا پر ایک بات گردش کر رہی ہے کہ وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جناب وہ ایک صاحب، ان کے 3 بچے، ان کی جو ہے وہ ان کی طلاق ہو گئی، دوسری شادی انہوں نے کرنی تھی، ایک خاتون کے ساتھ کی جس کی طلاق ہو چکی تھی، اس کے بھی 3 بچے تھے۔ جناب انہوں نے شادی کی، دونوں کے اپنے اپنے پہلی شادیوں سے 3 بچے تھے، شادی کے بعد ان کے اپنے دونوں کے بھی 3 بچے ہو گئے، گھر کے اندر 9 بچے ہو گئے کل۔ تو ایک دن بڑی بکھلائی ہوئی آواز میں ٹیلی فون کیا خاتون خانہ نے اپنے شوہر کو، اور کہا کہ پہلے تمہارے 3 بچوں نے میرے 3 بچوں کو مارا، پھر میرے 3 بچوں نے تمہارے 3 بچوں کو مارا، اور اس کے بعد پھر تمہارے اور میرے بچوں نے مل کر ہمارے بچوں کو مارا۔ اور اس کے اوپر لوگ نیچے لکھ رہے ہیں کہ بھاول نگر کا واقعہ۔ اب میں اس کے مطلب کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، آپ کو تمام تر تفصیلات کا اندازہ ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھیں، تو اس وقت یاد کیجئے پہلے 6 ججز کا خط سامنے آیا تو کیا ہوا؟ پاؤڈر بھرے دھمکی امیز خطوط سامنے آ گئے۔ ایجنڈا سیٹنگ نام کی ایک باقاعدہ طور پر تھیوری ہے جو کہ میں بھی گزشتہ پہلے تو ہم نے اپنے کالج اسکول یونیورسٹی لائف کے زمانے میں پڑھی، جن کا تعلق میڈیا سٹڈیز کے ساتھ ہے انہوں نے، اس کے بعد گزشتہ تقریباً 8 برسوں سے ہم یہ کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھا بھی رہے ہیں بی ایس ایم ایس میڈیا سٹڈیز کے بچوں کو کہ ایجنڈا سیٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، میڈیا کے اوپر اپنے ایجنڈے کے حوالے سے خبریں کیسے چلوائی جاتی ہیں۔ تو جناب 6 ججز کا خط جب سامنے آیا تو بجائے یہ کہ اس کے اوپر بات ہو، اس کے کرکس، اس کے کانسیکوینسز کے اوپر، اس کے کنٹینٹ کے اوپر بات کی جائے، بات کہاں چلی گی جناب؟ پاؤڈر بھرے دھمکی امیز خطوط مل رہے ہیں جی، سپریم کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، باقی جگہ وہ معاملہ چلا گیا۔ نیچے عمران خان صاحب نے ایک 2 ٹوک موقف اختیار کیا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کسی سیاستدان نے کھل کر اس طرح سے حاضر سروس اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا اور باقاعدہ طور پر تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ چیزیں جب پاکستانی عوام کے سامنے آئیں، اس کے بعد پہلے ججز کا معاملہ تھا، یہاں پر بھی جناب ایک وفاقی حکومت کے اندر بڑی تھرتھلی ہو گئی، رابطے ہوئے بالواسطہ عمران خان سے، پیغام رسانیاں ہوئیں علی امین گنڈاپور اور پشاور کے کور کمانڈر کے درمیان، اور اس کے بعد پہ سلام دعا بھی ہوا، عید مبارکبادیں بھی ہوئیں، عمران خان سے بھی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں، اور اب بھی ایک خبر ہمارے پاس موجود ہے، ابھی اس کی تصدیق ایک ذریعے سے ہوئی ہے، ہوتی ہے تصدیق تو اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالی اسی کے اوپر ہی کریں گے کہ چل کیا رہا تھا اس دوران۔ لیکن بہرحال عید پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ریلیاں بھی نکالیں اور بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے باہر نکلے، لیکن ہوا کیا؟
ہوا یہی کہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو سکی اور نہ ہی مین سٹریم میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی، لیکن یہ جو معاملہ ہے پورے طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر چھایا رہا۔ اس کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی رائے زنی نہیں کرنا چاہتا اسٹیج کے اوپر کہ کون صحیح کون غلط ہے، JIT بنی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ادر سائڈ آف دا سٹوری، ادر اینگل جو اس تمام تر معاملے کا ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار رکھا، اور سب سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی اس کے اندر بھی بڑے مطلب کی بات ہے، اگر آپ نے غور سے دیکھی ہے، اور ضرور آپ اپنی رائے دیں، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ جناب آپ کے خیال میں یہ معاملہ کیوں کر اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔